औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आईन पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के शहरियों को बुनियादी हकूक़ दिए हुए हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो कौन से हैं। इस हवाले से एक बात बताता चलूँ कि जी ये बुनियादी हकूक़ वो हकूक़ हैं जो कि हर शहरी को इल्म होना चाहिए कि हमें एक पाकिस्तान के जो कानून ने को हमें जो बुनियादी हकूक़ दिए हुए हैं वो कौन से हैं, किसकी बुनियाद पे हम जो हैं वो कौन से ऐसे हकूक़ हैं जिनकी बुनियाद पे हम जो हैं अपने पाकिस्तान में रहने के लिए हम जो है वो हकूक़ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बतौर हक़ जो है उन कामों को कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपना सकते हैं। ये हमारा हक़ है। बुनियादी हकूक़ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बुनियादी हकूक़ क्या हैं। तो हम बात कर रहे थे जी कि बुनियादी हकूक़ कौन से हैं। जी बुनियादी हकूक़ वो हकूक़ हैं जो कि आइन पाकिस्तान ने पाकिस्तान के शहरियों को दिए हुए हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी ये जो हकूक़ इसमें कानून में बताए गए हैं, आइन में बताए गए हैं, वो उनको बतौर हक़ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। वो ऐसे काम जो कि इन हकूक़ की सूरत में बताए गए हैं वो पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो उसको जिस अंदाज़ में चाहे उसको वो जो है वो काम कर सकता है, उन हकूक़ को इस्तेमाल कर सकता है। वो उसका हक़ है, उससे ये हकूक़ जो है वो छीने नहीं जा सकते। अपने मुल्क में रहते हुए एक मुल्क ने जो है वो शहरियों को क्या हकूक़ दिए हैं वो बुनियादी हकूक़ होते हैं। लेकिन वो जो हकूक़ जो है वो पाकिस्तान के हर शहरी का हक़ है। कोई वो हकूक़ जो है उनको मना नहीं कर सकता इस्तेमाल करने से। अगर कोई भी शख्स किसी शख्स को वो हक़ जो कि आइन ने उसको दिया है अगर मना करता है या उसमें रुकावट डालता है तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है वह कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अपने हक़ को हासिल करने के लिए अदालतों में जा सकता है, जो हुकूमती मशीनरी है उसको हरकत में लेके आ सकता है, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशंस दे सकता है। यानी कि जो वो हकूक़ हैं जो कि एक शहरी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने मुल्क में आइन ने उसको ये हकूक़ दिए हैं कि वो जो है ये हकूक़ को हम हकूक़ जो इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके में गुजारे। तो ये हैं जी बुनियादी हकूक़। इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे काफ़ी पढ़े लिखे, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड बातें हैं, हमारे जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको भी इन हकूक़ का नहीं पता होता कि हमें कौन कौन से हमारे हक़ हैं। हमें कानून ने दिए हुए हैं, हमें आइन ने दिए हुए हैं। बतौर पाकिस्तानी जो है हम पाकिस्तान में रहते हुए इन हकूक़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके तहत ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इनके तहत अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे लोगों को इन हकूक़ के बारे में नहीं इल्म होता। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको पता हो कि हमारे आइन ने हमारे जो है जिस आइन के तहत ये पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है तो उस आइन ने जो है वो कौन से हकूक़ जो हैं वो शहरियों को दिए हुए हैं। तो मेरे सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन हकूक़ से हमें आगाही हासिल हो सके। अच्छा जी, बात ये है कि ये हकूक़ जो हैं ये काफ़ी सारे हकूक़ हैं। ये आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 40 तक जो है ये हकूक़ जो हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 1973 का आइन जो है वो उसमें बयान किए गए हैं। आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 40 तक जो है ये हकूक़ बयान किए गए हैं। ये मैं आपको बात को इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक वीडियो में ये सारे हकूक़ को और उनकी जो तशरीह है या उन पर जो डिस्कशन है वो कवर नहीं हो सकती। तो ये वीडियोज़ जो है हकूक़ के बारे में वीडियोज़ जो हैं मैं बाई पार्ट्स बनाऊँगा। तो आज हम इस वीडियो का पार्ट 1 जो है वो बनाएंगे। इसमें हम 5 हकूक़ जो है उसको डिस्कस किया करेंगे, उनको यहाँ पे पता, ताकि इसमें ये है कि उनकी वजाहत क्या करेंगे ताकि हर पाकिस्तानी को या जो भी शख्स जो है ये वीडियो देख रहा है उसको पता चल सके कि पाकिस्तान के जो हकूक़ हैं जो शहरियों को दिए गए हैं आइन में वो कौन कौन से हैं और वो किस तरह अपनी ज़िंदगी इन हकूक़ के तहत गुजार सकते हैं। तो अब चलते हैं जी, आज की इस वीडियो में 5 हकूक़ जो हैं वो हम बताएंगे। 5 आर्टिकल्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 13 तक जो है हम आज की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं जी अपने हकूक़ की तरफ, देखते हैं कि आइन ने वो पाकिस्तान के शहरियों को कौन से हकूक़ दिए हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले जी आर्टिकल 8 जी, इसमें है जी कि सबसे पहली बात ये बात की गई है कि कोई भी कानून जो कि बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ होगा, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आर्टिकल 8 में पहली बात ये की गई है
کہ کوئی بھی ایسا قانون جو کہ بنیادی حقوق کے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوگا، جس سے منع کیا گیا ہو یا رکاوٹ ڈالی گئی ہو کسی قانون کے تحت بنیادی حقوق میں، تو وہ جو ہے وہ غلط ہوگا، وہ لاگو نہیں ہو سکتا۔ یہ آرٹیکل 8 میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہوگا، وہ جو ہے قانون وہ غلط ہوگا، وہ پاکستان میں اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی آرٹیکل 8 میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ حکومت بھی حکومت وقت جو ہوگی وہ بھی کوئی ایسا قانون پاس نہیں کر سکتی جو کہ ان بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ اب آرٹیکل 8 میں دو باتیں آ گئیں۔ ایک تو یہ ہے بھئی کوئی بھی قانون جو ہے وہ جو بنا ہوا ہو یا بعد میں بنایا گیا ہو، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو کی گئی ہے کہ حکومت کو بھی روک دیا گیا ہے، حکومت وقت کو بھی اس آئین میں روک دیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ یہ جی آرٹیکل 8 میں یہ آپ کو اس میں ذرا ان حقوق کو جو پاکستانی شہری ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بڑے غور سے اس کو دیکھیے گا، اس کو سمجھیے گا، اور اپنے آپ میں یہ احساس پیدا کرنا ہے آپ نے اس چیز کا کہ یہ جو وہ حقوق ہیں جو کہ ہمارے آئین نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اور ہم ان حقوق کو بے دریغ جو ہے ان حقوق کے تحت جو ہے ہم اپنی زندگی جو ہے پاکستان میں ایک اچھی گزار سکتے ہیں۔ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کام کرنا یا نہیں کرنا، کہ میں نے یہ جو ہے مجھے قانون نے مجھے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے، اگر دی ہے تو میں نے کس انداز میں یہ کام کرنا ہے۔ ان چیزوں کا روٹین میں نہیں پتہ ہوتا۔ میری حقوق پہ جو بنیادی حقوق پہ جو ویڈیو بنانے کا صرف مقصد ہی یہی ہے کہ پاکستان کے شہریوں کو ان کی اس بات سے آگاہی حاصل ہو سکے کہ وہ کون سے ایسے بنیادی حقوق ہیں جو کہ آئین نے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی آرٹیکل 9 کی طرف۔ آرٹیکل 9 میں ہے جی کہ کسی بھی شخص کی زندگی اور آزادی کو سلب نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ دو چیزیں آرٹیکل 9 میں کہ کسی بھی شخص کی زندگی اور آزادی کو، زندگی سے مراد یہ ہے کہ کسی کو زندگی جو ہے وہ تنگ نہیں کی جا سکتی، مشکلات نہیں دی جا سکتی، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے بھی کسی کو بے دریغ مارا نہیں جا سکتا، یعنی کہ زندگی کی پروٹیکشن ہے حکومت کی ذمہ۔ یہ حقوق جو ہے نا، یہ حقوق جہاں حقوق کا ادروائز مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام کے بنیادی حقوق ہیں، عوام کو یہ حق حاصل ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ جو حقوق ہیں یہ پاکستان کی جو حکومت ہے انہوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے، لوگوں کو یہ کوئی بھی مشکلات نہ ہوں ان حقوق کو استعمال کرنے کے لیے، جتنے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے کسی بھی شہری کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کی زندگیوں کا تحفظ کریں گے، ان کو پروٹیکشن دیں گے اور ان کو آزادی دیں گے کہ ان کو بلا دریغ جو ہے وہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کی آزادی کو سلب نہیں کیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ حق دیتا ہے، یہ ہمارا بطور شہری جو ہے یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہم زبردستی اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ یہ تو میرا بنیادی حق ہے، یہ تو جو ہے میری زندگی کا اور میری جو آزادی کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور کوئی بھی شخص اگر ایسا کام کرتا ہے تو ہم اس کو جو ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، حکومت کو اطلاع کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے۔ تو اس لیے حقوق یہاں بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے یا حکومت جو ہے اگر کوئی ایسا قانون یا کوئی ایسا کام کرتی ہے جس میں آپ کے بنیادی حقوق کو نقصان ہوتا ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی پروٹیکشن کریں۔ تو آرٹیکل 9 میں جی زندگی اور آزادی ہر شخص کا تحفظ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ حقوق ہیں کہ اب زندگی کی بھی حفاظت، اور اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا، اس کو مشکلات نہیں دی جا سکتی، تنگ نہیں کیا جا سکتا، اور آزادی کو بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا۔ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ پاکستان میں آزاد رہے لیکن قانون کے مطابق رہے۔ آزادی کا مقصد یہ بھی نہیں ہے، مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ جو مرضی کرتا پھرے، جو مرضی جرائم کرتا پھرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ قانون کے اندر رہنا ہے، اپنی زندگی اچھی گزارنے کے لیے جو حقوق دیے ہیں آئین پاکستان نے اس کے تحت اپنی اچھی زندگی گزارنی ہے اور آزادی کے ساتھ گزارنی ہے۔ کسی کو جو ہے یہ ہم نے نہ خود تنگ کرنا ہے اور نہ کوئی ہماری جو ہے وہ آزادی یا زندگی جو ہے وہ اس کو سلب کر سکتا ہے یا تنگ کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی آرٹیکل 10 جو ہے جی، آرٹیکل 10 میں ہے جی کہ کوئی بھی شخص کسی کو اس کی گرفتاری جو ہے
وہ نہیں کر سکتا اس کو وجہ بتائے بغیر۔ یہ گرفتاری کے حوالے سے آرٹیکل 10 جو ہے یہ اس میں 2-3 پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں۔ آرٹیکل 10 میں گرفتاری کے حوالے سے پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی شخص کی گرفتاری جو ہے اس کو بتائے بغیر، وجہ ضرور بتانی چاہیے۔ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں ایسے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ بغیر وجہ بتائے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، وہ CI ہو، کوئی بھی ایجنسی ہو، اگر پولیس لوگوں کو بغیر بتائے اگر اٹھا لیتے ہیں تو یہ آرٹیکل جو ہے وہ 10 کی خلاف ورزی ہے، بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ریمیڈی حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ریلیونٹ فورم جو ہوتا ہے اس پہ جایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ کسی کو بتائے بغیر اس کو گرفتار بھی نہیں کر سکتے، بے شک اس کی گرفتاری ٹھیک ہو، لیکن اس کی گرفتاری کو بتانا چاہیے جس بندے کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ آفینس کیا ہے یا آپ کو اس وجہ سے جو ہے ہم گرفتار کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جی، جو گرفتار شخص ہوگا، جو آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس کو اپنے لیگل ایڈوائزر سے ملنے دیا جائے گا، مشاورت کرنے دی جائے گی، تاکہ وہ اپنے لیگل ایڈوائزر سے جو ہے وہ قانونی معاونت جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ یہ بھی آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ کوئی بھی گرفتار شخص ہے، تو اس میں چھوٹی سی مثال میں یہ دے دوں کہ اگر کوئی شخص گرفتار ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیگل ایڈوائز جو ہے اس کو جیل میں یا اس کو تھانے میں جا کے مل سکتا ہے، تاکہ اس کو سارے فیکٹس کے پوچھ سکے، اس کا کیس تیار کر سکے، اس کو قانونی معاونت دی جا سکے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ساتھ، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ساتھ ڈسکس بھی کرتے چلیں گے، اس لیے جو بھی بندہ گرفتار ہوتا ہے وہ بے شک ابھی تھانے میں ہو، اس کی جو ہے ابھی جوڈیشل نہ کیا ہو، یا وہ جوڈیشل ہونے کے بعد وہ جیل میں چلا گیا ہو، تو وہ اس کو آزادی، اس کو قانون اس کو جو ہے وہ یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے لیگل ایڈوائزر کو وہاں پہ مل سکتا ہے۔ اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ تھانے والوں کو کہہ سکتا ہے، یا جو ہے وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے اسے کہہ سکتا ہے، اس کے ذریعے جو اپنے وکیل سے وہ مل سکتا ہے۔ یعنی کہ قانون اس کو اجازت دیتا ہے، جو بھی شخص گرفتار کیا جائے گا اس کا لیگل ایڈوائزر کے ساتھ اس کو ملنے کی اجازت دی جائے گی، تاکہ وہ اپنی قانونی معاونت اس سے لے سکے۔ تیسرے نمبر جو ہے جی کہ آرٹیکل 10 میں تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گرفتار کیا گیا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر یہ پابند ہیں پولیس والے کہ اس کو متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کریں۔ اگر 24 گھنٹے کے اندر وہ پیش نہیں کرتے تو یہ آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے، اور اس بندے کا رائٹ ہے کہ ان کے خلاف وہ کارروائی کرے کہ جی مجھے 24 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، تو وہ پولیس والوں کے خلاف یا جو بھی ایجنسی گرفتار کر سکتی ہے اس کے کیا ہوگا، اس کے خلاف یہ کارروائی کر سکتی ہے۔ اور یہ تھا جی آرٹیکل 10، جس میں یہ جو ہے یہ 3 باتیں میں آپ کو بتائی ہیں گرفتاری کے حوالے سے۔ تو یہ ہمارا بنیادی حق ہے، یہ ہم اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ہم اپنے حق کو اس انداز میں استعمال کر سکتے ہیں، اپنا حق ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حقوق میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو کہ حقوق بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمیں آئین نے یہ بنیادی حقوق دیے ہیں، تو ہم اس کو اس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا حاصل کرنا یا آپ کا استعمال کرنا ہے حقوق کو، یہ آپ کا اپنا حق ہے، یہ آپ کو کوئی کس سے اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ یہ آپ کو جو آئین جو ہے وہ سارے دوسرے لوگ یہ اس بات کے پابند ہیں کہ اگر کوئی شخص کا جو بھی حق ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 10 میں ایک اور چیز بھی جو مینشن کی ہے، وہ پریونٹیو ڈیٹینشن جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہے کہ اگر کسی کو جو نظر بند کر لیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو کتنے عرصے میں 3 ماہ کے لیے میکسیمم نظر بند کیا جا سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ ہوگا تو پھر بورڈ ہے وہ ساری کارروائی جو ہے وہ اس میں بتائی گئی ہے کہ کسی کو ایسے جو ہے وہ نظر بند بھی ایسے نہیں کیا جا سکتا۔ گرفتاری اور نظر بندی میں فرق ہوتا ہے، تو نظر بندی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر حکومت کو خطرہ ہو کسی گروہ سے، کسی لوگوں سے کہ یہ جو حکومت کے ایسا کام کر سکتے ہیں جو کہ امن و امان کے خلاف ہوگا یا حکومت کی پالیسیز کے خلاف ہوگا، تو حکومت جو ایسے شخص کو وہ 3 ماہ تک جو نظر بند کر سکتی ہیں۔ یہ بات بھی آرٹیکل 10 میں بیان کی گئی ہے، یعنی کہ گرفتاری اور نظر بندی دونوں کے بارے میں یہ آرٹیکل 10 میں یہ بات کی گئی ہے، اور یہ حق ہے اگر کوئی ایسا قانون کے خلاف جو ہے کوئی بات بھی ہوتی ہے یا نظر بندی، یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جتنا پیریڈ دیا گیا ہے اس سے زیادہ کی جائے، تو یہ حق ہے کہ آپ جو ہے یہ حق اپنا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی لیگل فورم پہ جا سکتے ہیں، تو جا کے اپنی شکایت کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی سیکشن آرٹیکل جو ہے وہ 10A کیا ہے۔ آرٹیکل 10A ہے جی سب سے پہلے کہ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل، کہ آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے جی کہ کسی بھی شخص کا جو ہے اگر وہ ٹرائل ہو، کوئی کسی شخص پہ مقدمہ چلتا ہے تو اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو فیئر ٹرائل ہو، فیئر ٹرائل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس کے ساتھ بالکل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ جس انداز میں ایک ٹرائل جو پروسیجر بتایا گیا ہو
اس پہ جو اس کے تحت کیا جائے، کوئی بھی کسی کے اثر انداز نہیں ہونا، جو ٹرائل کرتے وقت کو کسی بھی جوڈیشل آفیسر نے، کسی بھی عدالت نے، تو فیئر ٹرائل یہ ہوتا ہے کہ اس کو حق جو ہے، اگر وہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو سزا دی جائے، اگر جرم نہیں کیا تو اس کو آزاد کر دیا جائے، یہ فیئر ٹرائل ہوتا ہے۔ ڈیو پروسیس یہ ہے کہ جو قانون نے بتایا ہے کہ آپ نے یہ پروسیس اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کے تحت ایسے آپ نے کارروائی کرنی ہے تو ویسے کارروائی کی جائے، یہ فیئر ٹرائل ہے۔ اور آرٹیکل 10 نے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس اور فیئر ٹرائل جو ہے، اگر کوئی بھی شخص کا کسی کا مقدمہ کوئی سماعت ہوتا ہے تو وہ اس اصولوں پر جو ہے وہ سماعت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 11 جو ہے جی، یہ ہے جی غلامی، جبری مشقت وغیرہ، یہ جو ہے اس سے ممانعت ہے جی۔ تو اس میں سب سے پہلے بچوں کے جو 14 سال سے کم عمر بچے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ کسی فیکٹری میں یا ان سے جبری مشقت نہ لی جائے، یہ آرٹیکل 11 میں ہے جی۔ یہ آپ حقوق اپنے سنتے جائیے گا کہ کون کون سے ایسے حقوق ہیں کہ جو بندہ جب آپ سنیں گے تو بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں تو ہمارے علم میں نہیں تھیں، کہ ہمارے آئین نے عام آدمی کے، واقعی پڑھے لکھے آدمیوں کے علم میں یہ باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ قانون سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں تو نارمل لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو۔ اس لیے میں یہ اس ویڈیو کے تھرو جو ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی حاصل ہو سکے کہ کون سے بنیادی حقوق ہیں جو کہ ہمیں آئین نے دیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جی آرٹیکل 11، جس میں جبری مشقت جو ہے وہ زبردستی کس سے مشقت نہیں لی جا سکتی، اور کسی کو غلامی میں نہیں رکھا جا سکتا، اور جو 14 سال سے کم بچے ہیں ان کی ممانعت ہے کہ ان کو جو فیکٹری میں یا کسی بھی عہدے جو ہے وہ کام نہیں لیا جا سکتا اس کو اس انداز میں۔ 14 سال کے کم عمر سے بچوں کے حوالے سے جی 3 باتیں انہوں نے لکھی ہیں جی، کہ کسی بھی فیکٹری، کان میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے وہاں بچوں کو کام نہیں کروایا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں یہ آئین میں لکھی ہوئی ہیں، کسی فیکٹری میں، کسی کان میں یا کسی بھی خطرناک جگہ پہ وہ بچوں سے کام نہیں لیا جائے گا۔ یہ آرٹیکل جو ہے یہ 11 میں یہ بات واضح طور پہ ہے۔ اس میں آرٹیکل 12 ہے جی، کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے جی کہ کوئی بھی قانون، اگر کوئی بندہ پہلے کوئی یہ کام کرتا ہے لیکن بعد میں کوئی قانون پاس ہو جاتا ہے کہ وہی کام جو ہے وہ جرم بن جاتا ہے، تو پھر اس بندے کو اس کام کی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ جب اس نے وہ کام کیا تھا اس وقت وہ جرم نہیں تھا، یہ جرم بعد میں بنا ہے۔ تو آرٹیکل 12 جو ہے وہ اپنے پاکستانی شہریوں کو اس بات کی پروٹیکشن دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے کو پہلے کام 1 سال پہلے کیا تھا اور 1 سال بعد جو ہے وہی کام جو ہے وہ حکومت نے اس کو جرم قرار دے دیا ہے، تو پھر کہا جائے گی کہ اس بندے نے 1 سال پہلے یہ کام کیا تھا، اس کو بھی سزا دے دی جائے۔ تو آرٹیکل 12 میں جو ہے یہ اس بات کی پروٹیکشن ہے کہ اگر ایسی ہے اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کا جو ہے وہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی جو اس نے پہلے کام کیے تھے۔ تو یہ ہے جی پروٹیکشن ہے، یہ بنیادی حق ہے شہری کا جو کہ آرٹیکل 12 میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی آرٹیکل 13، اس میں 2 باتیں ہیں جی، کہ کسی بھی شخص کو ایک جرم کی 2 مرتبہ سزا نہیں دی جائے گی، یہ اس کی یہ پروٹیکشن دی گئی ہے، یہ بنیادی حق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جرم میں کسی شخص کو ایک بار سزا ہو جاتی ہے تو دوبارہ اسی جرم کی پاداش میں اس بندے کو سزا نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک تو جو آرٹیکل یہ 13 میں ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے خلاف کو شہادت دے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، یعنی کہ آپ ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ لیں کہ وہ جو کنفیشن جو ہے اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا اعتراف جرم کے لیے، یا اپنے خلاف جو ہے کوئی بھی ایسی شہادت جو کہ اس بندے کے خلاف پڑھی جا سکتی ہو، کسی بندے کو یہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 13 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا یہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تھے جی 5 آرٹیکلز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں بنیادی حقوق کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ پارٹ 1 جو ہے ہم نے آج جو ہے یہ کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ پارٹ وائز، کیونکہ اس میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 40 تک جو ہیں یہ بنیادی حقوق بتائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے بقیہ جو ہے یہ ہم فردر اس میں 5 آرٹیکلز کو ہم ڈسکس کریں گے ہر ویڈیو میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔